रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बना अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया फ़िल आखिरह अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फ़िरदौस अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और अभी तक हमने जो सूरह बकरा की 115 आयत तक तर्जुमा और तफसीर पढ़ लिया है, वो सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको रिवाइज़ भी कर लिया करें कि हमने पीछे क्या पढ़ा था और हमारे लिए उसमें सबक क्या है। 115 नंबर आयत तक हमने पढ़ लिया था और उसमें हमने लास्ट जो हमारी आयत चल रही थी उसमें अल्लाह ताला ने बात की थी, आप कह लें कि जब तवाफ़ के लिए काबा शरीफ की आप कह लें कि उसको अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ कर दिया, तो उसके लिए अल्लाह ताला ने एक रेडी किया उनके माइंड को कि जिधर भी तुम मुँह करके नमाज़ पढ़ लो, हर तरफ अल्लाह ताला मौजूद हैं। और इसमें अल्लाह ताला ने इंसानों को ये भी एहसास दिलाया कि तुम ये ना करो कि अगर एक तरफ अल्लाह ताला ने किसी को, जैसे मक्का की तरफ काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी जाती थी तो वहाँ पर बुत मौजूद थे, तो कहा जाता था यहूद और नसारा की तरफ से कि आप लोग भी तो बुतों वाली जगह की तरफ इशारा करके और नमाज़ पढ़ते हैं, किबला रुख होकर नमाज़ पढ़ते हैं, तो फिर आप हमें क्यों मना करते हैं। तो इस वजह से भी अल्लाह ताला ने बैतुल मक़दस की तरफ मुँह कर दिया इनका कि आप इसको अब थोड़े अरसे के लिए अपना क़िबला बना लें। तो यहाँ पर बात की गई थी इनके उस अल्लाह ताला के उस आप कह लें कि ऑर्डर की, कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या उनको हुक्म दिया था। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला हमसे क्या फरमा रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु बल लहू मा फ़िस्समावाति वल अर्ज़ कुल्लुन लहू क़ानितून। ये कहते हैं अल्लाह ताला की औलाद है, नहीं बल्कि वो पाक है, ज़मीन व आसमान की तमाम मखलूक उसकी मलकियत में है और हर एक उसका फरमाबरदार है। अब देखें अल्लाह ताला के बारे में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वो कहते थे कि अल्लाह ताला की औलाद है। आप सबको मालूम है कि जो नसारा हैं, जो ईसाई हैं, वो बेसिकली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा तसव्वुर करते हैं। उसकी भी कुछ रीज़न्स है कि वो क्यों कहते हैं इस तरह से। असल में अल्लाह ताला जो है वो तो कुदरत रखते हैं हर चीज़ को कुछ भी कर देने की, ठीक है। सब इख्तियारात अल्लाह ताला के हाथ में हैं। ईसाइयों को लगता था कि अल्लाह ताला ने अपने इख्तियारात, अपने कुछ इख्तियारात अपने बंदे यानी कि इसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दे दिए, और जब उनको लगा कि ये इख्तियारात उनके पास आ गए तो नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने उन मौजिज़ात को समझ लिया कि जैसे अल्लाह ताला मुर्दों को ज़िंदा करते हैं तो हज़रत ईसा भी तो ऐसे ही कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ये भी अल्लाह ताला की मतलब उनकी फ़ैमिली बना दी ना एक तरह से कि अल्लाह ताला के, अल्लाह तबारक व तआला का ये बेटा है। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने यहाँ पर फरमा दिया, अपने बारे में ख़ुद क्लियर कर दिया कि अल्लाह ताला की औलाद नहीं है बल्कि वो पाक है, वो ज़मीन और आसमान की तमाम मखलूक की मलकियत उसके हाथ में है। कि अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात का जो एक कह लें कि पूरा कायनात को जो चलाने का सिलसिला वो सब अल्लाह ताला के अपने हाथ में है। अच्छा, आगे है आयत नंबर 117। बदीउस समावाति वल अर्ज़ व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। वो ज़मीन और आसमान का, वो ज़मीन और आसमान का इब्तिदान पैदा करने वाला है। वो जिस काम को करना चाहे कह देता है कि हो जा, तो बस वो वही हो जाता है, कुन फ़यकून, वो वही हो जाता है। अच्छा, ये देखें यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बदीउस समावात, यानी कि बदी निकला है नई चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, कोई भी नई चीज़। अब जैसे ज़मीन और आसमान का कोई नमूना मौजूद नहीं था, कोई सैंपल मौजूद नहीं था। जैसे हम दरख्त लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, हमारे पास कोई सीड होता है, हम उसको लगाते हैं तो वो बड़ा दरख्त बन जाता है, लेकिन अल्लाह ताला के पास कोई भी नमूना नहीं था। अल्लाह ताला ने बग़ैर किसी नमूने के ज़मीन और आसमान को तख्लीक किया, ठीक है। तो बदी का मतलब क्या है, कोई नई चीज़, ठीक है। बदी से ही आप कह लें कि बिद्दत का लफ्ज़ भी निकला है। जो इस्लाम में बिद्दतें की जाती हैं, बदी वो नई चीज़ होती है ना इस्लाम में। कोई भी ऐसी चीज़ जो पहले प्रैक्टिकली नहीं की गई और नई चीज़ उसको निकाला जाता है और उसको बड़े एहतराम के साथ किया जाता है।
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی ابتداً جو پیدا کرنے والا ہے وہ پروردگار ہی ہے، اور جس کام کو اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں اس کو بس کہہ دیتے کہ ہو جاؤ اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور ایسی ذات کو بھلا اولاد کی کیا ضرورت ہے کہ جس کے اپنے ہاتھ میں ہی ساری کائنات ہو۔ اب خود بتائیں نا، کامن سینس بھی انسان کی ہوتی ہے کوئی چیز، کہ ایک ایسی ہستی کہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا سسٹم ایک چل رہا ہے، ان کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہم انسانوں کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے اپنی نسل چلانے کے لیے، ٹھیک ہے، اپنی نسل کے لیے، اپنے بڑھاپے کے لیے، اپنی وراثت کے لیے، ہمارے سے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں اولاد کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو ان سب میں سے کوئی مقصد نہیں ہو سکتا تھا، وہ تو پاک ذات ہے، ٹھیک ہے، جو تمام مخلوق کو بنانے والی ہے، اس کو خود کسی ایسی مخلوق کو بیٹا بنانے کی ضرورت نہیں تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ والی باتیں انہوں نے کی۔ آگے دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 118۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ تعالی ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے، ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بنا کر دیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے بے علم لوگوں کے بارے میں، تو یہ بے علم لوگ کون تھے؟ جن کے پاس کوئی علم نہیں تھا، یعنی کہ کوئی کتاب نہیں تھی۔ ہم نے پچھلی آیات میں بھی پڑھا کہ یہود و نصارہ کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے تھے کہ ان کے پاس کتابیں ہیں، لیکن وہ پھر بھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے، ہم جنت میں جائیں گے، یعنی کہ یہ حق پر نہیں ہے اور ہم حق پر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے پاس تو کتابیں تھیں، اہل کتاب تھے وہ۔ اب یہ بے علم، وہ علم والے لوگ تھے تو ان کی یہ باتیں تھیں۔ اب یہاں پہ بے علم لوگوں کی باتیں سن لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں باتیں نہیں کرتے۔ اب یہ بے علم لوگ تھے قریش کے، یہ مکہ جو مشرکین مکہ تھے، مشرکین عرب تھے، یہ سارے یہ والی باتیں کیا کرتے تھے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ باتیں کیوں نہیں کرتا، ہمارے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں ہے۔ اور آگے دیکھیں کیا بات کی ہے کہ ان کے اگلوں نے بھی یہی بات کہی تھی، ان کے اور ان کے دل یکساں۔ اب ان کے اگلے کون سے ہیں؟ یہ یہودیوں کی بات کی جا رہی ہے، بنی اسرائیل کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ کو اچھے سے یاد ہوگا کہ بنی اسرائیل کے وہ 70 لوگ جو کوہ طور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے، تو انہوں نے کیا کہا تھا وہاں پر جا کر کہ ہمیں تو وہ پروردگار، وہ ہستی آپ دکھائیں، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم دیکھ کے یقین کریں گے کہ ہاں یہ کتاب جو آپ کو دی گئی یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی نشانیاں بتائیں، کیسے وہ ایک ساتھ بجلی کی کڑک کے ساتھ ان کی ڈیتھ ہوئی، فوت ہوئے، پھر ان کو زندہ بھی ایک دوسرے کے سامنے ہی کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتنی بڑی نشانیاں ان کو دکھا دی تھی۔ تو ان کے دلوں میں اور اب مشرکین عرب کے دلوں میں کوئی خاص فرق نہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے دل اور ان کے دل یکساں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے دل اور ان کے دل یکساں ہیں کہ وہ بھی نشانیاں مانگتے تھے، پروردگار کو دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے کہ ہم دیکھیں گے تو مانیں گے۔ مطلب جو نشانیاں ہمیں پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نظر آ رہی ہیں ان کو ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمیں اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی سامنے اس طرح چاہیے تھی کہ ہم جیسے کسی انسان کو دیکھ رہے ہوں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مشرکین عرب جو ہیں وہ بھی بیسیکلی اسی کی نیچر والے لوگ ہیں کہ جو یہود کیا کرتے تھے، اسی طرح سے یہ کرتے ہیں۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی یہ جو ہم نے بات کی ہے نا، اس کا ذکر ہم پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل میں، اور سورہ بنی اسرائیل کی ہے آیت نمبر 92 93۔ جن کے پاس مصحف کھلا ہوا وہ ایک بار پیچھے جا کے آگے جا کے دیکھ لیں کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 90 اور 93 میں یہی بات کی گئی ہے کہ وہ کیا کہتے تھے کہ ہمیں مطلب نشانیاں دکھائیں۔ جیسے پہلے انبیاء آتے تھے نا، تو وہ کیا کرتے تھے، ان کے پاس معجزے ہوتے تھے کہ وہ جیسے حضرت موسیٰ کی بات کریں تو سانپ بن جاتی تھی، ان کی لاٹھی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، عصا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور حضرت عیسیٰ کے پاس بھی معجزے تھے، باقی انبیاء کے پاس بھی۔ تو یہ جو مشرکین عرب تھے یہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی آپ ایسا معجزہ دکھائیں کہ ہم جو ہے وہ زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں آیات نمبر 90 اور 93 اور 91 میں ان سب میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی کھجوروں اور انگوروں کے باغ جو ہیں وہ بنا دیں، ان میں سے بہت ساری نہریں جاری کر دیں،
اور آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دکھا دیں اور پھر آسمان پر چڑھ کے ہمارے لیے کوئی کتاب لے کر آئیں تو ہم مانیں گے کہ آپ کتاب آپ کو یہ ملی اور ہم اس کو پڑھ سکیں گے. تو دیکھیں نا یہ اس طرح کی باتیں یہ لوگ کیا کرتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے کہ ان کے دل اور ان کے دل ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم جب بنی اسرائیل میں جائیں گے تو پھر وہاں پہ ہم بنی اسرائیل جو سورہ ہے اس میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. اچھا، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 118 کے بعد 119. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. اچھا، اب ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، یعنی کہ حق کی بات کرنے والا، بشیر اور نذیر یعنی کہ ڈرانے والا اور حق کی بات کرنے والا بھیجا بنا کر. خوشخبری اوبیسلی ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جو کہ دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ کے نہیں گزار رہے ہوتے. دنیا کی زندگی کو وہ دنیا کے لیے ہی، یعنی کہ کچھ وقت، کچھ لمحے آخرت کے مقابلے میں جانتے ہیں اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں گزارتے ہیں اپنے دنیاوی معاملات کے ساتھ. اور ڈرانے والا مطلب جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو انجام ہوگا یہاں جو آپ کریں گے، ہم انسان جو کریں گے، اس کا جو ہمارا اس امتحان کا وہاں پہ جو رزلٹ نکلے گا، وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بات کی ہے کہ پروردگار سے ڈرانے والا، یعنی کہ جو آخرت میں جہنم کی بات کی جاتی ہے اس سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو سورہ کہف میں واقعہ پڑھیں گے، اس میں آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ایک ہوتا ہے کہ سامنے ظاہری آنکھ ہوتی ہے، ہمارے سامنے جو ہو رہا ہوتا ہے ہم اس کو ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، نہیں یہ اس کے ساتھ غلط ہوا، اس کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جب ہم حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کا پڑھیں گے نا ذکر وہاں پر اور ان کی سٹوری دیکھیں گے تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کئی بار ظاہری ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ بڑا ظلم کر دیا، یہ فلاں کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا. تو وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے کیا اس کی ایک حقیقت بتا دی کہ اگر میں نے یہ والا کام کیا ہے تو اس کے پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا کہ آگے جا کے اس کا کیا نقصان ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے، تو اب چھوٹی سی اگزامپل ہم لے لیتے ہیں کہ جیسے ڈرانے والے کی بات کی جا رہی ہے تو ہم پیرنٹس ایز اے پیرنٹ کیا کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بڑے سٹیپس بھی لیتے ہیں، سختی بھی کرتے ہیں، ڈانٹنا بھی پڑتا ہے، کئی بار لگانی بھی پڑتی ہیں. تو کیا ماں یا باپ جو ہیں وہ بچوں کے دشمن ہو جاتے ہیں؟ وہ ڈرا رہے ہوتے ہیں نا کہ ہاں یہ تم فلاں طرف جا رہے ہو یا فلاں چیز تم کھا رہے ہو، تم اس کا نقصان یہ ہو سکتا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر پیرنٹ یہ بات کہہ رہا ہے تو پیرنٹ اس سے محبت کرتا ہے، محبت میں وہ اس کو اس غلط طرف جانے سے روک رہا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے سے بے شمار محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کئی بار سختی سے کچھ آزمائشوں میں ڈال کے اس غلط طرف جانے سے روک رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں ظاہری طور پہ لگ رہا ہوتا ہے، ظاہری آنکھ سے جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ بڑی زیادتی ہو گئی، یہ بڑا ظلم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے. تو ہماری جو ظاہری آنکھ ہے وہ سب کچھ دیکھ نہیں پاتی ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیا ہے کہ آپ صرف ان کو ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے ہیں. آپ سے ان سے پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ جہنم میں گیا تو کیوں گیا. اب ہم کوئی اچھی بات پڑھتے ہیں، اچھی بات سنتے ہیں، ہم آگے تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن ہم زبردستی اس سامنے والے انسان سے وہ کام کروا نہیں سکتے. ہم اس کے دل کے اندر وہ بات کھبا نہیں سکتے، آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے کرنا اور کچھ اس انسان کی کوشش ہے. ہدایت کوشش کے بغیر نہیں ملتی ہے. ٹھیک ہے، جو کوشش کرتا ہے ہدایت بھی اس کو ہی ملتی ہے. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو جہنم میں جائیں گے، جو جہنمی ہوں گے، جو آگ میں جلنے والے ہوں گے، ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں جل رہے ہیں، کیونکہ آپ تو اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں آیت نمبر 120. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کے تابع نہ ہو جائے. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آ جانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا
اور نہ مددگار۔ اب دیکھیں کتنی واضح آیات ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہود و نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی دین کے یا جو بھی ان کا ہے مذہب اس کے پیروکار نہ بن جائیں، ان کو فالو کرنے والے نہ بن جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ اگر آپ علم ہونے کے باوجود بھی اگر آپ ان کی خواہشوں کے مطابق ان کے دین کی یا ان کے مذہب کی پیروی کرنے لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا کوئی ولی کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں میسج پہنچا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یاد رکھنا ہے ہم نے کہ ہمیں میسج دیا جا رہا ہے کہ ہم نے کسی غیر مذہب دوست کو، کسی غیر مذہب انسان کو جو دین پر نہیں ہے اس کو خوش کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی جاننے والے، ہمارے کوئی پڑوسی یا کوئی بھی کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہوں تو ہم ان کی مذہبی رسومات میں شامل ہو جائیں۔ مذہبی رسومات میں شامل ہونے کی ہم مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب کرسمس آتا ہے، ہیپی کرسمس، میری کرسمس اور اس طرح کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو گفٹس بھی دیے جاتے ہیں، پھر ان کی عید ہوتی ہے ان کو عیدیاں بھی دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہم ہندوؤں کے دیکھتے ہیں تو ان کی ہولی میں شامل کر دیا جاتا ہے، اپنی یونیورسٹیز میں ہمارے ہو رہی ہوتی ہیں ہولی کے پروگرام۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ہم خوش کر رہے ہیں نا ان کو کہ ہاں جی یہ دیکھیں ہم بڑے وہ آپ کے مذہب کو بڑا رسپیکٹ دے رہے ہیں، یہ وہ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آپ کہہ لیں کہ سرٹن حالات میں کہا ہے کہ آپ ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو آپ سیپریٹ کر دیں اور ان کے بیچ میں ہم دخل اندازی نہیں کر سکتے، ان کو اجازت اپنے مذہب کو فالو کرنے کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں کہا کہ آپ لوگ بھی ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے مذہب کو فالو کرنا شروع کر دیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ مطلب آپ دیکھیں نا، میں کئی بار سوچتی ہوں کہ جب کرسمس آتا ہے ہم کس منہ سے ہیپی میری کرسمس کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو کس منہ سے ان کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں۔ مطلب ہم ان کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا جو مذہب، آپ کا جو دین ہے، آپ جس پہ ہیں آپ ٹھیک ہیں، ہم آپ کے ساتھ خوش ہیں، آپ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم ان کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایگری کرتے ہیں، جو مذہب آپ کا ہے ہم اس سے ایگری کرتے ہیں کہ آپ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی اولاد مانتے ہیں تو ہم آپ سے ایگری کرتے ہیں۔ مطلب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایز اے مسلم ہم کیسے کر سکتے ہیں یہ والا کام؟ امپاسبل ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ ہم کسی کی بھی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کسی کے مذہب پر نہیں چل سکتے، ورنہ اس کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا وہاں پر جو آپ کہہ لیں کہ فیصلے کا دن ہوگا اس کے بارے میں۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 121 ہے۔ اچھا یہ ہم نے جو پیچھے بات کی ہے نا، اس میں یہ ان کے بارے میں بات کی جن کے پاس علم آ جائے، جن کو معلوم ہو جائے کہ اگر ہم جیسے قرآن پاک کی بات کرتے ہیں نا تو ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ جو ہے وہ الحمدللہ پہلے کی قوموں کے مقابلے میں بہت زیادہ اچھا ہے کہ ہم ابھی تک ایک پروردگار، ایک خدا کو ماننے والے ہیں، ہم نبیوں کو ماننے والے ہیں، سارے انبیاء، سارے رسول ہمارے پروردگار کے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان علم آ جانے کے بعد بھٹک جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ علم آنے کے بعد یعنی کہ جان لینے کے بعد کہ کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، کہاں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، کہاں سے اللہ نے روکا ہے اور کس کام کو کرنے کی اجازت ہے، پھر اس کے بعد اگر کوئی شخص اس طرح سے کرتا ہے تو پھر اس کو پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 121 نمبر آیت۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ اور جنہیں ہم نے کتاب دی اور وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے۔ یہاں پر کتاب دی کی بات کی جا رہی ہے، کتاب تو ہمیں بھی دی گئی، کتاب پہلے کی قوموں کو بھی، امتوں کو بھی دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو مین بات کی ہے وہ کیا ہے کہ وہ اسے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بڑی بات ہے کہ حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، کہ ایسے لوگ جو قرآن پاک کو یا اپنی دی ہوئی کتاب کو اس طرح سے پڑھتے ہیں جو اس میں احکامات دیے گئے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کی شریعت کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ بیسیکلی، اب دیکھیں نا حق کے ساتھ پڑھنے کا تو یہی ہے نا کہ اب پتہ تو چلے کہ بک میں لکھا ہوا کیا ہے،
غور و فکر تو بندہ اسی وقت کرتا ہے نا جب اس کو سمجھ آ رہی ہو. اب ایک انسان ہے وہ اس آیت کو پڑھے گا چلا جائے گا، اس کو کوئی پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے، تو وہ کیسے غور کرے گا، کیسے وہ اس کو توجہ سے پڑھے گا، کیسے وہ اس کو سمجھے گا کہ اس میں کیا بات کی گئی ہے. تو کتاب کا مقصد جو ہے وہ میسج پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، ہر چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو یہ ہماری زبان میں نہیں ہے عربی، لیکن جب تک ہم عربی کو کسی ٹرانسلیشن میں یا عربی زبان کو سیکھنے کے بعد نہ پڑھ سکیں تو ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہے. تو یہاں پر بات کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے کتاب دی. اب یہ دیکھیں کتاب دی میں مجھے وہ یاد پڑا کہ عبداللہ بن سلام جو تھے یہودیوں میں سے، وہ قبول اسلام کر لیا تھا اس نے، ٹھیک ہے، اس نے اسلام کو قبول کر لیا تھا کہ اس کی حق کے ساتھ اس کی کتاب میں کیا لکھا تھا اس نے پڑھ لیا تھا. اور پھر وہ اپنے اچھے کردار اور جو صالح ہونے کی وجہ سے وہ دین اسلام پر آ گئے تھے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہم مسلمان کیا کرتے ہیں اپنی کتاب کے ساتھ کہ اگر ہم حق کے ساتھ اپنی کتاب کو نہیں پڑھتے تو ہم عمل کیسے کریں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے کیا میسج دی ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ نقصان والا ہے. اوبیسلی جب سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ کیا بات کی ہے تو پھر بہت ساری چیزیں غلط بھی ہو جاتی ہیں. اب یہاں پر جو بات کی گئی ہے کہ حق کے ساتھ پڑھنے کی، تو اس میں بہت ساری باتیں جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ جب تک سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، ان کی اپنی زبان میں وہ بات نہیں کہی ہوگی یا ٹرانسلیشن میں نہیں ہوگی، تو وہ کیسے حق کے ساتھ پڑھیں گے. اب جیسے جنت کا ذکر آئے گا تو وہ جنت کے بارے میں سوال کریں گے، جب جہنم کا ذکر آئے گا تو جہنم کے بارے میں سوال کریں گے، حرام حلال کی بات کو سمجھیں گے اور حلال کیا ہے وہ سمجھیں گے. اور اس کے علاوہ ہم نے جیسے پہلے پڑھا کہ آپ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات ایسی ہیں جو اس کو ناسخ و منسوخ کہا جاتا ہے، تو وہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہاں یہ حکم ابھی نہیں ہے یا یہ ابھی حکم موجود ہے لیکن آیت موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کوئی بھی بات جو قرآن پاک میں کہی گئی ہے یا جس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جس کتاب کو بھیجا اس میں کہی گئی وہ چھپائیں گے نہیں. یہود اور نصارہ کے علماء کرام کی طرح کسی بھی بات کو چھپائیں گے نہیں، ٹھیک ہے. اور ہر حق بات جو ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں گے. اور اس کے علاوہ جو بھی متشابہات ہیں یعنی کہ کچھ ایسی آیات ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر زیادہ آپ نے بس اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ بس ہاں یہ اللہ نے کہہ دیا، بس ہم نے مان لیا ہے، اس کے اوپر کچھ بھی آپ ایسا اپنی کچھ سمجھ بوجھ استعمال نہیں کریں گے، بس اللہ نے کہہ دیا تو وہ بس کہہ دیا اور وہ ہم نے مان لینا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پھر اپنے علماء کرام سے بھی پوچھا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کون کرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں حق کے ساتھ ہی کی جاتی ہے نا، کہ اگر قرآن پاک کو آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو ہی آپ کے دماغ میں کویسچنز آئیں گے نا. اگر آپ خالی ریڈنگ کرتے چلے جائیں گے تو پھر تو سمجھ میں نہیں آئے گا کچھ بھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قرآن کو یا کسی بھی کتاب کو جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جیسے یہود و نصارہ نے اگر اپنی کتابوں کو اس طرح سے پڑھا ہوتا تو وہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بعد وہ یقین نہ کرتے، وہ مان نہ لیتے اس کتاب کو بھی، اس قرآن پاک کو بھی مان نہ لیتے، وہ مسلمان نہ ہو جاتے، ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے آج دیکھ لیا 121 نمبر کی آیت تک ہم نے ترجمہ اور تفسیر الحمدللہ دیکھ لیا. اور یہاں پر دیکھیں آخری والی جو اس کا ہے کہ کفر کرنے والے اور نقصان والے ہیں، تو وہ obviously جو اس کتاب کے ساتھ اور نبی پاک کو نہیں مانیں گے وہ کفر ہی کر رہے ہیں نا، وہ نقصان ہی کر رہے ہیں، وہ کوئی حق والی بات پہ تو نہیں چل رہے ہوں گے، تو ان کا انجام بھی جہنم ہی ہوگا. تو یہ ہماری آج آیات ہو گئی، ہم نے 116 نمبر آیت سے لے کے 121 نمبر کی آیت تک کر لی ہے اور الحمدللہ ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں. آگے کی آیات بھی ہم انشاءاللہ جلدی کمپلیٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو سمجھ عطا فرمائے اور جو ہم سے کوتاہیاں غلطیاں ہو جائیں ان کو معاف فرما دے. وما علینا الا البلاغ المبین.